नाज़रीन, हाइफा पर एक बार फिर हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। हाई टेक मिसाइलों के साथ हाइफा को निशाना बनाया गया है और डायरेक्ट हिट्स की तफसीलात सामने आ रही हैं। इंजरीज और कैजुअलिटीज इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। साथ लेबनान बॉर्डर पर बहुत बड़े क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक साथ 4 बड़े ऐसे महाज हैं जो खुले हुए हैं जहां पर रेजिस्टेंस है वो लड़ रही है और इजरायली टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और फिजाइया और नेवी का सामना वहां पर कर रही है। साथ नाज़रीन, लेबनान ने हरमीज 450 जो एक जदीद तरीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ड्रोन है वो मार गिराया है। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं वो इसराइल के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बन चुके हैं, क्योंकि इसराइल का जो जदीद तरीन एयर डिफेंस है, जो मल्टी लेयर्ड है और दुनिया का मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस समझा जाता है, वो भी इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम है। और अब उनके पास कोई हल नहीं बचा है कि इन ड्रोन्स को कैसे रोका जाए। और साथ खबर ये सामने आ रही है नाज़रीन के जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं इसराइल के, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, बहुत हद तक डिप्लेटेड हो चुके हैं। तो अब इसराइल का जो एयर डिफेंस है वो हिचकोले खा रहा है और ऑलमोस्ट जो है वो बहुत बड़ी उसको धचका लग चुका है। अब इसराइल देखें, उसकी सारी जो पावर है वो उसके एयर डिफेंस के अंदर छुपी हुई है कि तो उसकी फिजाइया जाकर हमला करती है और अगर उसके ऊपर कोई हमला करने के लिए आए तो उसका एयर डिफेंस रोक लेता है। लेकिन अगर उसका एयर डिफेंस ही फेल हो जाए तो फिर वो सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा, जो कि वो उठा रहा है। और आगे मजीद उसकी इतनी बड़ी कैजुअलिटीज होंगी जो आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं की। तो इसलिए ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। और जंग के बीच में जब उनके खिलाफ 8 महाज खुल गए हैं, उस जंग के बीच में ये मामला हो गया। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने ईरानी हमले के बारे में लिखा है कि इजराइल क्या, कब, कैसे करने जा रहा है, वो रिपोर्ट भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज 15 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के शदीद तर जो हमले हैं वो जारी हैं और पिछले 48 घंटों से जब से गुलानी ब्रिगेड की बेस पर हमला हुआ है उससे एक नई रियलिटी और नए फेज का आगाज हुआ है। और नाज़रीन, हम इतने नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। ये जंग की नौयत इस तरह की है कि कब हम एक फेज से नेक्स्ट फेज में दाखिल हो जाएं, कब हम एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज के अंदर चले जाएं, कब एस्केलेशन जो है वो बढ़ जाए, इसका पता भी नहीं चलता है। विद इन नो टाइम हम एक फेज से नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट हो रहे हैं। और एक बड़ी हैरान कुन बात है नाज़रीन कि माजी में अरब इसराइल जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें लेबनान का कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं रहा है। इनफैक्ट जो आखिरी 2 जंगें थी 67 और 73, उसमें तो बिल्कुल ही कोई किरदार नहीं था लेबनान का, ठीक है, क्योंकि लेबनान को बहुत बड़ी पार नहीं रहा है। इजिप्ट, जॉर्डन ये और इराक, शाम, ये बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स थी, तो इन्होंने इसराइल के साथ जंगें लड़ी हैं। लेकिन अब की बार दुनिया क्या देख रही है? एक अजब मंजर है जो यहां पर देखा जा रहा है कि इकलौता लेबनान इसराइल के साथ लड़ रहा है। वो इसराइल जिसने सबसे बड़ी मिस्र की पार और सबसे बड़ी जॉर्डन, सबसे बड़ा शाम, इराक, सऊदी अरेबिया, इनकी मिलिट्रीज को एक साथ शिकस्त दी, उस इसराइल के साथ इकलौता लेबनान लड़ रहा है और उसको इबरतनाक शिकस्त से जो है वो 2-4 किया है और सरप्राइज विक्ट्री इस वक्त लेबनान ने जो है हासिल की है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह देखने को मिल रही है कि जो माजी का वॉरफेयर सिस्टम था, यानी माजी की जंगों क्या वॉरफेयर था, मिसाल के तौर पर हम तलवारों से, बंदूकों में आए, बंदूकों से फिर आगे तो अरब इसराइल वॉर्स के अंदर जो वॉरफेयर सिस्टम था, आज वो वॉरफेयर सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने नाज़रीन माजी की अरब इसराइल जंगों से ये सीखा है, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया है और उसमें वो कामयाब हुए हैं कि एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर इसराइल को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। अरबों ने यही गलती की, उन्होंने ये सोचा कि अगर वो एक साथ हमलावर हो जाएंगे तो इसराइल को वो शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मिस कैलकुलेट किया इसराइल की एयरफोर्स को, इसराइल की हाईली इक्विप्ड आर्मी को, और उसके पीछे फिर अमेरिका, ब्रिटानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनकी बड़ी बड़ी आर्मीज को उन्होंने ये मिस कैलकुलेट किया कि अगर इसराइल को शिकस्त होने भी लगी तो बराह रास्त जो अमेरिका, ब्रिटानिया, फ्रांस और सारे इत्तेहादिये वो इंटरवीन कर जाएंगे। इस चीज को उन्होंने हमेशा मिस कैलकुलेट किया और यही वजह है कि एक जंग 19 दिनों की गालबन हुई और एक जंग जो है वो 6 दिनों की हुई और दोनों के अंदर अरबों को शिकस्त हुई। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने ये इस जंग से सीखा, इन दोनों जंगों से और इसके अलावा भी, कि एक फुल फ्लेज और शॉर्ट टर्म वाली वॉर के अंदर इसराइल को हराया नहीं जा सकता। अगर उसको हराना है तो एक लॉन्ग टर्म वॉर के अंदर, एक वॉर ऑफ एट्रिशन के अंदर, एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर जो है ना उसको ड्रैग करना होगा।
اور اسی کے ذریعے صرف اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے. اور اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے لمبی ترین جنگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس نے حزب اللہ نے سرپرائز کر کے رکھ دیا دنیا کو, اور پوری طرح سے وہ یہاں پر سکسیسفل ہوئے ہیں. اور اسی سوچ کے تحت, اسی وارفیئر سسٹم کے تحت وہ اس جنگ کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ ایک لمبی جنگ جس میں اسرائیل آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہے. اچھا, تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنگ کے تناظر کو سمجھنے کے لیے. اب جو مزید تازہ ترین خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں اس وقت حائفہ سے. ایک طرف فضائی شدید تر حملے جاری ہیں اور ایک طرف زمینی جو جنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. حائفہ پر ناظرین ہائی ٹیک میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے, اور انیشل رپورٹس کے مطابق یہ ڈرونز اور میزائل جا کر ٹکرائے ہیں, اور وہاں پر کیجویلٹیز بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. دا اسرائیلی آکوپیشن آرمی 25 راکٹس were detected launched from Lebanon towards Haifa and Krayot. 25 راکٹس بتا رہے ہیں, اسرائیلی آرمی کنفرم کر رہی ہے ابتدائی رپورٹس کے مطابق کہ وہ فائر ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو پچھلے 48 گھنٹوں سے کوالٹیٹیو مشنز کا آغاز ہوا ہے اس میں تعداد کم ہوگی اور امپیکٹ اور اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہوگا. میزائل بیراج was launched towards Haifa. Barrage of rockets was fired from Lebanon towards the Krayot area. ایک very very important یہ ایریا کرایوت کا, وہاں پر بھی اٹیک کیا گیا ہے. Direct hits on buildings in Kiryat Belek east of Haifa from the rocket launch from Lebanon. تو یہ حائفہ پر ابتدائی رپورٹس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ بلڈنگز کو جا کر میزائل ہٹ کیے ہیں, راکٹس اور میزائل بلڈنگز کو جا کر حائفہ کے اندر ہٹ کیے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک امید ہے کہ خبریں آ جائیں گی کہ وہاں پر کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, لیکن ان کے مین سٹیز کے اندر جہاں پر ان کی لیڈ کلاس رہتی ہے وہاں پر بلڈنگز ہٹ ہو رہی ہیں. اگلی بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 450 ہرمیز ڈرون, اس سے اوپر والا وہ 900 ہے اور اس سے یہ پچھلا ورژن ہے 450. اس کو ناظرین گرا دیا گیا. ریزسٹنس ان لیبنان سیز اٹس فائٹر شاٹ ڈاؤن اینڈ اسرائیلی ہرمیز 450 ڈرونز. یہ ان کی فضائی برتری کا سب سے بڑا ثبوت ہے, اور حزب اللہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان ڈرونز کو گرانے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ دیکھیں جو جنگی طیارے ہیں ان کا ڈرونز کا جو رول ہے نا بڑا مختلف ہے. جنگی طیارے تو اڑیں گے اور جب ان کو اٹیک کرنا ہوگا وہ اٹیک کریں گے, لیکن یہ والے جو ڈرونز ہیں یہ کنٹینیوس نگرانی رکھتے ہیں اور اسیسینیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ ہر وقت سروں پر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ان سے چھٹکارا جو حاصل کرنا ضروری ہے. اور جب جنگی طیارے آتے ہیں تو ان کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ جنگی طیارے آ رہے ہیں, لیکن ڈرونز کا تو نہیں پتہ چلتا کہ ڈرونز آ رہے ہیں. تو وہ تو اوپر گھومتے رہیں گے اور سرویلنس کرتے رہیں گے اور کہیں پر بھی جا کر اٹیک کر دیں گے, ان کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. جنگی طیارے تو آئیں گے اور گزر جائیں گے, وہ ان کے سروں کے اوپر کھڑے تو نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان ڈرونز سے چھٹکارا پانا ہمیشہ حزب اللہ چاہتی تھی, اور بہرحال اب وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے نظر آ رہی ہے. اچھا, اسی درمیان اگر ناظرین ہم بات کریں کہ لیبنان بارڈر پر اس وقت کیا ہو رہا ہے, تو القذوہ کا علاقہ ہے, ریب تلاطن کا علاقہ ہے, اور اس کے علاوہ ایتل شب اور ہنین ویلی کا علاقہ ہے. یہ 4 بڑے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت کلیشز جاری ہیں. اسرائیلی فوج مختلف جگہوں پر بلڈ اپ کر رہی ہے. پورا جو 130 کلومیٹر کا بارڈر ہے, جگہ جگہ پر وہ دیکھ رہے ہیں کہاں سے وہ انٹر ہو سکتے ہیں. مطلب ان کی پلاننگز, ان کا بلڈ اپ, ان کی موبلائزیشن, لاجسٹیکل سپورٹ وہ جاری ہے. ان کی فضائیہ انگیج ہے, ان کی نیوی انگیج ہے, وہ ساری. لیکن اس وقت جن 4 بڑے محاذوں کے پر لڑائی جاری ہے وہ یہ 4 بڑے محاذ ہیں. کچھ ہیڈ لائنز اس حوالے سے دیکھیے. کلیشز ود راکٹس اینڈ مشین گنز اراؤنڈ دا ٹاؤن آف القذوہ. مشین گنز اور باقی ہتھیار یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. دا ریزسٹنس از انگیجڈ ان وائلنٹ کلیشز ود دا آکوپیشن فورسز آن دا ایسٹرن آؤٹسکرٹس آف دا ٹاؤن آف ریب تھلاطین یہاں پر انگیج ہیں. اس کے علاوہ حزب اللہ فائٹرز کنٹینیو ٹو ریپیل اسرائیلی انفلٹریشن اٹیمپٹس. جہاں جہاں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے اسرائیلی فوج, حزب اللہ ان کو ریپیل کر رہی ہے, ان کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے. ود راکٹس اینڈ مشین گنز the fighters of the Islamic resistance persist with their military operations against the Israeli occupation forces. نہ صرف مشین گنز کے ساتھ بلکہ جہاں جہاں سے اسرائیلی فوج داخل ہوتی ہے ان کے پر راکٹس کی اور آرٹلری کی جو فائرنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کی جاتی ہے, اور اس سارے جو ہے نا ٹیکنیک کے ذریعے وہ ابھی تک اسرائیلی فوج کو جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں. اور اگین یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ بیٹل کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی کہ یہ بیٹل صرف بارڈر تک محدود ہو کر رہ جائے گی, کہ اسرائیلی فوج داخل ہی نہیں ہو پائے گی. بیٹل تو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی لیبنان کی ٹیریٹری کے اندر, یہ نہیں ایکسپیکٹ ہو رہا تھا کہ یہ صرف بارڈر تک محدود ہو کر رہ جائے گی. تو یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوگی ہے جو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. اچھا, تو یہ صورت ہے. اب میں اسرائیلی میڈیا کی زبانی کچھ اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. 2 بڑے کنسرن اس وقت اسرائیل کے اندر پائے جا رہے ہیں, اور جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پورا وارفیئر سسٹم
ایکسس آف ریزسٹنس نے چینج کر دیا، اور ماضی اور آج میں یہ فرق ہے کہ اگر عرب نہیں جی سکے، سارے مل کر نہیں جی سکے، تو آج اکلوتا لیبنن کیسے جی سکتا ہے؟ آج اکلوتی حزب اللہ کیسے اسرائیل کو ہرا سکتی ہے؟ وہ ایسے ہرا سکتی ہے کہ آپ دیکھیں جو ٹیکنالوجیکل گیپ ہے وہ حزب اللہ نے ختم کر دیا ہے، بلکہ برتری حاصل کر لی ہے۔ ڈرونز کے معاملے میں حزب اللہ کو اسرائیل کے اوپر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور گولانی بریگیڈ کے اوپر حملے نے اس چیز کو ایکسپوز کیا، اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے آ کر مانا کہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے ان ڈرونز کا۔ تو اب اس کے اوپر دھڑا دھڑ رپورٹ چھپ رہی ہیں، مطلب اسرائیل اور اس کے اتحادی سکتے میں ہیں اور شوق ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اگر ان کی تو ایران ایکسس آف ریزسٹنس انہوں نے سب سے زیادہ بنائے ڈرونز ہیں، تو ان کے پاس تو نہ ختم ہونے والے ڈرونز ہیں، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ یعنی فرق یہ ہے کہ راکٹس ہوں یا میزائلز ہوں، اچھا ان میں سے وہ آدھے تباہ کریں گے، کچھ کریں گے، لیکن ڈرونز کو تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے، ان کو تو ہم کسی طریقے سے مطلب تباہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ ایسے ڈرونز ہیں جن کو نہ وار پلینز ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں، نہ ہیلی کاپٹرز ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں، اور یہ کہیں بھی جا کر ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہ لانگ رینج کے اندر موجود ہے اور بے تحاشا موجود ہے، نہ ختم ہونے والے ڈرونز اتنی بڑی تعداد کے اندر ان کے پاس موجود ہیں۔ تو دو چیزوں کی وجہ سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے اندر سب سے بڑی پریشانی ہے، ایک تو یہ ڈرونز اور دوسرا انٹرسیپٹر میزائل ختم ہو گئے ہیں۔ یعنی میزائلوں اور راکٹس کو روکنے کے لیے جو ایئر ڈیفنس ان کے پاس ہے، اس میں جو انٹرسیپٹر میزائل استعمال ہوتا ہے وہ ان کے پاس ختم ہو رہا ہے، بہت حد تک جو ہے وہ شارٹیج ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر آپ حسن نصر اللہ کے ملٹری مائنڈ کو داد دیجیے، جنہوں نے اس ہاتھی کو ڈھیر کیا، اور ایک سال انہوں نے اتنے میزائل داغے ہزاروں کی تعداد میں کہ ان کے انٹرسیپٹر میزائل ختم کر دیے۔ ابھی جو سٹیٹس بتائے جاتے ہیں وہ 30,000 کے قریب ہیں، 30,000 راکٹس میزائلز فائر کر چکی ہے حزب اللہ اس پورے سال کے اندر، اور اس میں سے انہوں نے بہت سستے میزائل بھی فائر کیے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ان انٹرسیپٹر میزائلوں کو ختم کرنا تھا، تاکہ جب اصلی لڑائی چھڑے تو پھر اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ہے وہ اس قابل نہ ہو ان اصلی حملوں کو روکنے کے لیے، اور اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور آج یہ سارے چیزیں حسن نصر اللہ کے اس ملٹری مائنڈ کے مطابق بالکل ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں۔ ذرا ثبوت دیکھیے، 5-7 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس جنگ کے زمینی حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ اسرائیلی میڈیا: اسرائیل suffers from a shortage of interceptor missiles and is in trouble after a year of war۔ شدید ترین مشکل کے اندر پھنس گیا ہے اسرائیل ایک سال کی جنگ کے بعد، کیونکہ اس کے پاس انٹرسیپٹر میزائلوں کی جو شارٹیج ہے وہ ہو چکی ہے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ محلات میں بیٹھ کر بیانات دیے جاتے رہیں اور جو ہے وہ اسلامی دنیا کنڈیم کرتی رہی ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں اور سیکیورٹی کونسل میں قراردادیں پاس ہوتی رہی ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہوئے، اس وجہ سے ہوئے کہ حزب اللہ نے سینکڑوں فائٹرز قربان کیے، ان کی شہادتیں ہوئیں، اور ایک سال انہوں نے یہ بھرپور جنگ لڑی اور ہزاروں میزائل فائر کیے۔ اس کے بعد یہ انٹرسیپٹر میزائل جب وہ ختم ہوئے، یہ گھروں میں بیٹھ کر ختم نہیں ہوئے۔ اور ایک اسٹریٹجی کے تحت اگر حزب اللہ پہلے دن سے فل فلیج وار شروع کر دیتی تو حزب اللہ کبھی یہ کامیابی حاصل کرنے میں جو ہے نا سکسیسفل نہ ہوتی۔ تو یہ ایک اس ملٹری مائنڈ کو بھی آپ داد دیں جنہوں نے ماضی سے سیکھا اور آج ایک بالکل نئے طریقے سے اسرائیل سے لڑ رہے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز: اسرائیل فیسز این ایمیننٹ شارٹیج آف انٹرسیپٹر میزائلز۔ فائنینشیل ٹائم بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ انٹرسیپٹر میزائلز کی جو شارٹیج ہے، اور انٹرسیپٹر میزائل جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں کہ مثال کے طور پہ ایک میزائل آ رہی ہے یا کوئی بھی پروجیکٹائل راکٹ آ رہا ہے، تو اس کو تباہ کرنے کے لیے جو آگے سے ایئر ڈیفنس فائر کرتا ہے پروجیکٹائل، اس کو بھی میزائل ہی ہوتا ہے نا، وہ اس کو انٹرسیپٹر میزائل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی شدید شارٹیج ہو گئی۔ اگر یہ انٹرسیپٹر میزائل نہ ہو تو مطلب ان کا ایئر ڈیفنس ناکارہ ہو گیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کیا لکھ رہا ہے؟ اسرائیل فیسز فیرس اینیمی تھرو حزب اللہ ڈرونز۔ ایسوسیٹڈ پریس یہ لکھ رہا ہے کہ اب اسرائیل کو اپنے شدید ترین دشمن کا سامنا ہے، وہ دشمن جو سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو پہنچا سکتا ہے۔ اور ایسوسیٹڈ پریس کے بقول یہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ حزب اللہ کے ڈرونز ہے۔ اسرائیل ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہیز نو سولوشن ٹو ڈرونز۔ کوئی ان کے پاس جناب اسٹریٹجی نہیں ہے کہ حزب اللہ کے جو ڈرونز ہیں ان کا حل کس طرح سے نکالا جائے۔ اور ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، ایرو اور وہ ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم، سارے کا سارا جانا وہ فیل ہو گیا ہے حزب اللہ کے ڈرونز کے سامنے۔ Whoever believes that it is possible to destroy the crazy arsenal that Hezbollah has accumulated is living in illusions۔
اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو کوئی یہاں پر سوچتا ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا اور ان کا تھنک ٹینکس، ان کی فارمر لیڈرشپ وہ کتنی تنقید کر رہی ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ یہ ایروگنس اور اگنورینس کا شکار ہیں اور زمینی حقائق دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو وہ لکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے جو ان پچھلی 2 دہائیوں کے اندر جو ملٹری آرسنل اکٹھا کیا ہے، جتنا اسلحہ انہوں نے جمع کیا ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس سارے کے سارے اسلحہ کو تباہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ایلوژنس کا شکار ہے، وہ دھوکے کا شکار ہے، وہ مطلب اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کرے۔ ایلوژنس کہتے ہیں سراب، دھوکا، مطلب وہ اصل چیز کو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ حزب اللہ is considered the strongest army on the border of Israel and one of the strongest in the Middle East۔ اسرائیل کے بارڈر کے اوپر اگر کوئی سب سے طاقتور بیٹھا ہوا ہے تو وہ حزب اللہ ہے، اور مڈل ایسٹ کی بھی اس وقت سب سے طاقتور آرمی حزب اللہ بن چکی ہے۔ یہ ویسے کیا مطلب یہاں پر ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو۔ ایجپٹ بھی گیا، جارڈن بھی، شام بھی، عراق بھی، سعودی عرب بھی، کسی کی کوئی آرمی نہیں رہی، اور سب سے پاورفل آرمی کون سی بن چکی ہے؟ حزب اللہ۔ یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ Anyone who thinks Hezbollah will cease fire is very wrong۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ سیز فائر کر لیں گے الگ سے غزہ کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آخری جو ان کی ہیڈ لائن ہے، یہ بھی بڑی مزے کی ہیڈ لائن ہے، Israel struggles to anticipate Hezbollah's next move۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ حزب اللہ آگے کیا کرے گی، یہ اینٹیسپیٹ کرنے میں اور یہ اندازہ لگانے میں یہ سب سے بڑی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے کہ حزب اللہ کی اگلی موو کیا ہوگی، وہ کب کہاں پر حملہ کرے گی، کتنا بڑا حملہ کرے گی، کس بیس کو نشانہ بنائے گی، کہاں پر ڈرونز بھیجے گی، یہ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب ٹوٹل اندھیرے میں ہے اسرائیل۔ A recent analysis published by Harrods contends that interpreting Hezbollah's action has more increasingly difficult for Israel۔ کہ حزب اللہ کے ایکشنز کو انٹرپریٹ کرنا اسرائیل کے لیے اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور جب تک آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے، اپنے حریف کو نہیں جانتے، مطلب دیکھیں نا، یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سچویشن پیدا ہونے جا رہی ہے تو دشمن کیا کرے گا، یعنی حزب اللہ کو پتا ہے کہ اسرائیل کس سچویشن میں کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا، ان کو سارا پتا ہے، وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی کیلکولیشنز کے اندر کہ اسرائیل یہاں پر یہ کرے گا، یہاں پر یہ کرے گا۔ لیکن اسرائیل حزب اللہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں پر کیا کر دے، وہ ایسکیلیشن میں چلی جائے، ڈی ایسکیلیشن میں چلی جائے، کہاں پر حملہ کر دے، کبھی وہ اپنے جنگجو بھی اندر بھیج چکی ہے۔ تو وہ حزب اللہ کی مووز کو انٹرپریٹ کرنے میں سب سے زیادہ اس وقت مشکل کا شکار ہیں، یہ ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو 6 ہیڈ لائنز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ان زمینی حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ اب واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے ایرانین حملے کے حوالے سے۔ آج ٹھیک 15 دن ہو چکے ہیں، 1 اکتوبر کو حملہ ہوا، آج 15 اکتوبر ہے، اور پچھلے اپریل میں اگر آپ چلے جائیں تو 1 اپریل کو اسرائیل نے حملہ کیا قونصلیٹ پر، اور 14 دنوں کے بعد ایران نے جواب دیا۔ اگر ریسنٹ کرائسس کو ہم دیکھیں تو 1 اگست کو آلموسٹ یعنی 31 اور 1 کو اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کا جواب انہوں نے آلموسٹ ان 2 ماہ کے بعد دیا۔ تو اسرائیل تو کبھی اتنا انتظار نہیں کرتا ہے، یہ اسٹریٹجک پیشنس والی جو پالیسی ہے وہ ایران کی ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایران نے اٹیک کر دیا اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ آج 15 دن گزر چکے ہیں، تو ان 15 دنوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہو۔ یہ خطرہ پہلے دن ہی کی طرح موجود ہے اور تمام طرف ہائی الرٹ ہے، ایران پرماننٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہے، مڈل ایسٹ میں یہ ہائی الرٹ ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں سے تھرڈ سسٹم جو ہے وہ بھی وہاں پر بھیجا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹل سرپرائز اٹیک ہوگا، یعنی اسی طرح کے حالات ہوں گے جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا چلے گا کہ اچھا اب 24 گھنٹوں کے بعد حملہ ہوگا، بس یہ حملہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ حملہ ہو گیا ہے، تو اس طرح کا سرپرائز اٹیک جو ہے یہ متوقع ہے۔ اسی لیے اور پھر یہ کھیل بھی 10-15 منٹ کا ہوگا کہ اسرائیلی جہاز جائیں گے اور بس 10-15-20 منٹ میں واپس۔ تو اسی لیے کوئی ایک ایسا لمحہ بھی نہیں ہے، ایک ایسا سیکنڈ بھی نہیں ہے کہ ایرانین آرمی جو ہے اور باقی اتحادی اور رشیا چائنا وہ اس سے آنکھ ہٹا سکیں، توجہ ہٹا سکیں۔ تو اس لیے یہ والی صورتحال۔ اب واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو یہ آگاہ کیا ہے کہ وہ ایران کی آئل سائٹس اور نیوکلر سائٹس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ جب تک یہ حملہ ہو نہیں جاتا یہ سب ایسٹیمیٹ ہی ہیں، اور بات یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو آگاہ کر دیا، تو اسرائیل اور امریکہ کیا ہیں؟ کیا اسرائیل کوئی حملہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے؟ اگر امریکہ اپنا ایئر ڈیفنس بھیج رہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اسرائیل کب کیسے کہاں پر حملہ کرے گا؟ تو اچھا بالفرض اس کو مان بھی لیا جائے کہ آئل ریفائنریز اور نیوکلر پر حملہ نہیں ہوگا،
تو اگر وہ ملٹری سائٹس کے اوپر اور نیول سائٹس کے اوپر اور باقی جگہوں کے اوپر حملہ کریں گے تو کیا وہ چھوٹی بات ہے؟ مطلب اگر ملٹری سائٹس اور باقی جگہوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو کیا وہ چھوٹی بات ہے؟ اس کا جو رسپانس ہے وہ بھی تو ایران کرے گا ہی کرے گا۔ ممکن ہے یہ پلان بنایا گیا ہو کہ پہلے فیز کے اندر یعنی پہلے حملے کے اندر ایران کی آئل فیسلٹیز کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن جب ایران حملہ کرے گا تو پھر دوسرے رسپانس میں ایران کی آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنائے، یہ بھی پلان ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی یہ نہیں کہہ سکتے جب تک حملہ نہیں ہو جاتا۔ تمام چیزیں الرٹ کے اوپر ہیں، اور ان کی آئل ریفائنریز بھی انڈر اٹیک ہیں، وہ بھی نشانہ بن سکتی ہیں، اور جب تک یہ حملہ ہو نہیں جاتا تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی۔ اور اگر آئل ریفائنریز پر حملہ نہیں بھی ہوتا اور ملٹری سائٹس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی، اور یہ بھی مطلب ایک ایسی چیز ہوگی جس پر ایران جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا۔ تو بہت کروشل اور حساس اور نازک ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ابھی برکس کی میٹنگ میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اور جو امریکہ کا الیکشن ہے اس میں 18 دن رہ گئے ہیں۔ تو جو کچھ ہونا ہے انہی دنوں کے اندر ہوگا۔ یہ ساری لڑائی جو پھیل رہی ہے یہ انہی دنوں کے اندر پھیلے گی، اور ایران کا معاملہ بھی انہی دنوں کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ تو اگلے 18 دنوں کے اندر 2 بڑی چیزیں، امریکی الیکشن اور برکس، یہ ہونے جا رہے ہیں، اور دونوں دنیا کے لیے بہت ڈیسائیڈنگ ہے۔ اگر وہاں پر ٹرمپ آیا تو معاملہ مختلف ہوگا، کیملا آئی تو معاملہ مختلف ہوگا، یہاں پر برکس کی میٹنگ دنیا بدلنے جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں ویری امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ ایونٹس ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور دونوں کا تعلق مڈل ایسٹ کی اس جنگ کے ساتھ ہے۔ اب امیر قطر کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امیر قطر کہہ رہے ہیں اسرائیل ایکسپینڈڈ ریجنل کانفلکٹ فار پری ایگزسٹنگ پلانس۔ یہ امیر قطر کا بیان ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران معاملے کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور امریکہ کا قریب ترین اتحادی قطر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اسرائیل نے پلان کیا ہے اور اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور یہ پری ایگزسٹنگ پلانس تھے، وہ پہلے سے طے تھے کہ یہ ایکسپینڈ کریں گے۔ تو عرب جو ہے نا وہ شفٹ لے رہے ہیں۔ عرب اسرائیل کے بلاک کا حصہ تھے، ایران کے بلاک کا حصہ نہیں تھے، تو اب وہ وہاں سے ان کو مڑنا پڑ رہا ہے۔ اردگان کا بیان دیکھیے، نیتنیاہو's government statement shows that Israel will not be satisfied with occupying Lebanon only، کہ اسرائیل صرف لیبنان پر رکے گا نہیں بلکہ یہ آگے بھی بڑھے گا، یہ شام اور ترکی تک بھی آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اس میں نئی بات کون سی ہے؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی دنیا کی جنگ ہے، اگر اسرائیل یہاں پر جیتا تو وہ اور طاقتور ہو کر سامنے آئے گا۔ تو ہمارے کہنے میں اور آپ کے کہنے میں فرق ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے نا عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ اپنی فوجیں بھیجیں لیبنان کے اندر، فوجیں نہیں بھیج سکتے تو مالی امداد اور جو اسلحہ ہے وہ بھیجیں، کیونکہ یہ آپ کی لڑائی ہے جو حزب اللہ یہاں پر لڑ رہی ہے، اور آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہاں پر رکے گا نہیں، تو آج نہیں تو کل کو آپ کی باری ہوگی اگر آپ اس جنگ کو اسی طرح سے جانے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ سب کا معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور کھل کر سب اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں۔ کیا جنگ کے شروع میں یہ بات ہو رہی تھی؟ آج یہ سارے کھل کر بات کر رہے ہیں، مطلب عرب بھی سارا بلیم اسرائیل کو دے رہے ہیں جو کہ اصل ذمہ دار ہے، وہ ایران کے خلاف نہیں جا رہے، اور ساتھ سارے لیڈرز کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کا پلان رکھتا ہے۔ تو یہ اب وہ چیزیں ہیں جو کھل کر سامنے آ رہی ہیں، یہ ہماری باتوں تک محدود نہیں ہیں، یہ تجزیوں اور پریڈکشنز تک محدود نہیں رہی ہیں، اب یہ کھلا سیکرٹ بن چکا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یاد دیجیے، اللہ حافظ۔